बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अच्छा जी, उसूल शाशी सबक नंबर 58 हम शुरू करने जा रहे हैं। फ़स्लुन लाकिन लिल इस्तिदराकी। उसूल शाशी वाले फरमा रहे हैं कि लफ्ज़ लाकिन जो है ये किसके लिए आ रहा है जी? इस्तिदराक के लिए आ रहा है। चूँकि हरूफ मानी हमने शुरू किए थे और उसमें हमने कुछ तो पढ़ लिए पहले, वाव फा सुम्मा वग़ैरह, और यहाँ हम लाकिन को शुरू कर रहे हैं। तो लाकिन के हवाले से सबसे पहले कुछ बातें तमहीदी आप समाअत फरमा लें और नोट कर लें, फिर हम इसकी इबारत को हल करने की तरफ चलते हैं। लफ्ज़ लाकिन, जिसको हम उर्दू में लेकिन भी पढ़ते हैं, तो ये लाकिन जो है ये दो तरह अरबी में पढ़ा जाता है। लाकिन्ना भी पढ़ा जाता है, लाकिन भी पढ़ा जाता है, यानी मुखफ़फ़ भी पढ़ा जाता है और मुस्तक़ला मुशद्ददा भी पढ़ा जाता है। तो अगर इसको आप मुशद्दद पढ़ेंगे लाकिन्ना, तो ये हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है। इन्ना अन्ना का अन्ना लईता लाकिन्ना लाकिन्ना पढ़ा है उसमें ना, तो ये हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल बनेगा और इसका इसम मंसूब और ख़बर मरफ़ू होती है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर इसको आप मुखफ़फ़ पढ़ेंगे तो फिर ये हरफ़ अतफ़ बनता है, वाउ फ़ा तुम्मा हत्ता इम्मा औ अमुल लाबल लाकिन, तो ये हुरूफ़ आतफ़ा में से बन जाएगा। अब ये हरफ़ अतफ़ बनाएं इसको या हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल बनाएं, दोनों सूरतों में ये इस्तिदराक के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? इस्तिदराक के लिए। अब जब इस्तिदराक के लिए आएगा तो इसमें इस्तिदराक किसे कहते हैं? तो इस्तिदराक कहते हैं माक़बल कलाम से कोई वहम पैदा हो जाए, उस पैदाशुदा वहम का इज़ाला करना, उसको इस्तिदराक कहते हैं। माक़बल कलाम से पैदाशुदा वहम, उसका इज़ाला करना, इसको इस्तिदराक कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैद और अमर दोनों आपस में पक्के दोस्त हैं, हर जगह साथ आते जाते हैं। तो एक आदमी ने उनके बारे में यूँ कहा, मा जानी ज़ैदुन, नहीं आया मेरे पास ज़ैद। तो सुनने वाले ने कहा, यार फिर ज़ैद नहीं आया जब, तो अमर भी नहीं आया होगा, क्योंकि ये दोनों ही साथ आते जाते हैं हर जगह। तो उसने उस वहम जो उसके ज़हन में पैदा हो गया था, उस वहम को दूर करने के लिए मुतकल्लिम को भी पता था कि इसके ज़हन में ये बात आ रही है, तो उसने फिर आगे साथ ये कह दिया, लाकिन बकरुन जा। ठीक है, लाकिन बकरुन जा या लाकिन बकरन जा, वो हरफ़ मुशब्बह फ़ेल बना दी, जो भी दोनों इस्तिदराक के लिए आते हैं। तो अब ये उसने वो उस वहम का इज़ाला किया जो उसके जहन में इनकी अपनी पक्की दोस्ती की वजह से आ गया था। तो इस तरह ये इस्तिदराक हुआ। अच्छा, जब आप इस बात को समझ गए तो यहाँ याद रखें उसूलियीन जो है वो तसामुहन कहें चश्मपोशी करते हुए, या तवस्सुअन कहें कुशादगी करते हुए, फरावानी करते हुए, हरफ़ मुशब्बह को भी हरफ़ अतफ़ बनाकर ज़िक्र कर देते हैं। हरफ़ मुशब्बह को भी हरफ़ अतफ़ बनाकर ज़िक्र कर देते हैं, मुख़फ़फ़ा मिनल मुस्तक़ला की हैसियत से, मुख़फ़फ़ा मिनल मुस्तक़ला की हैसियत से। अच्छा जी, ये तो मैंने आपके सामने कुछ तमहीदी बात आपके सामने रखी है। अब मैं आगे इबारत की तरफ जा रहा हूँ, ज़रा इबारत को आप देखिए। कहते हैं लाकिन लिल इस्तिदराक, किसके लिए आता है? इस्तिदराक के लिए। इस्तिदराक किसे कहते हैं? अभी मैंने बता दिया आपको, पहले कलाम में पैदाशुदा वहम का इज़ाला करना। बाद नफ़ी, ये किसके लिए आता है जी? नफ़ी के बाद आता है, नफ़ी के बाद, यानी ये याद रखें, ये जो बाद नफ़ी है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं कि दो चीज़ें यहाँ पर लाकिन के हवाले से बयान हो रही हैं। और यूँ भी आप कह सकते हैं कि लाकिन, और पीछे आपने कौन सा पढ़ा है? बल वगैरह पढ़ा है ना जी। अच्छा, उसमें फ़र्क भी गोया बयान हो रहे हैं। मसलन बाद नफ़ी, ये लाकिन का महल इस्तेमाल बताया जा रहा है कि ये किसके बाद इस्तेमाल होगा? नफ़ी के बाद। जैसे मैंने मिसाल क्या दी अभी आपको, मा जा ज़ैदुन लाकिन अमरुन जा। मा जा, मा नफ़ी है कि नहीं है? तो ये इसका बाद नफ़ी के ऊपर आप लिख सकते हैं नंबर 1
लाकिन का महल इस्तेमाल बताया जा रहा है। फ़यकून मूजबहु इस्बातु मा बादहु, यहाँ से इसका जो है बताया जा रहा है नंबर दो क्या बताया जा रहा है कि इसका जो मूजब है यानी इसका जो हुक्म है, मूजब का मतलब हुक्म, इस्बातु मा बादहु, मा बाद की इस्बात करना होता है। मा बाद का क्या करना होता है? इस्बात। जाहिर बात है पहले नफ़ी आई हुई है और नफ़ी के बाद जब ये आएगा तो उस नफ़ी को तोड़ कर क्या करेगा? नहीं आया मेरे पास ज़ैद, लेकिन आके उस नफ़ी को तोड़ रहा है कि ना फलाना आया है, अमर आया है। तो ये है फ़साबितुम बिदलीलिही, बस ये साबित हो जाएगा दलील के साथ। दलील से मुराद क्या है? नीचे लिखे वहुव दुखूलुल हरफ़े ला, हरफ़े ला से जो नफ़ी हुई थी उसको तोड़ने के लिए कौन आ गया? अल्लाह आ गया। इस बात को समझ गए आप? अच्छा जी, अब यहाँ पर चंद बातें और हैं, उनको भी सुन लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब पहली बात तो ये है कि लाकिन के ज़रिए कभी आतफ मुफरद का मुफरद पर होगा, लाकिन के ज़रिए कभी आतफ मुफरद का मुफरद पर होगा। ठीक हो गया? मुफरद का मुफरद पर होगा। तो लाकिन किसके बाद आएगा जी? नफ़ी के बाद। जैसे कि अभी आप इबारत में देख रहे हैं मुसन्निफ जो फरमा रहे हैं, जैसे मा जा ज़ैदुन वलाकिन आमरुन। ठीक है, अब देखें ये मा जा नफ़ी के बाद आया हुआ है, ये आतफ मुफरद का मुफरद पर जा रहा है। ज़ैद भी मुफरद है और आमर भी क्या है? मुफरद है। मुफरद का मुफरद पर आतफ जा रहा है। सही हो गया? ये किस में नफ़ी ज़रूरी है? लाकिन में। अब फ़र्क कीजिए ना यहाँ से, बल में ये शर्त नहीं है। बल जो है वो दोनों तरह उसको ला सकते हैं, नफ़ी के बाद भी, इस बात के बाद भी, नफ़ी के बाद भी, इस बात के बाद भी ला सकते हैं। तो यहाँ से एक फ़र्क बयान हो गया आपके सामने। मसलन आप कह सकते हैं मा जानी ज़ैदुन बल आमरुन, जानी ज़ैदुन बल आमरुन, जिस तरह भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। बल मुस्बत और मनफी दोनों में आता है, लाकिन नफ़ी के बाद आता है। बस ये फ़र्क नंबर 1 आपके सामने मैंने बयान कर दिया। अब दूसरी बात समझें। दूसरी बात ये है कि लाकिन के ज़रिए कभी आतफ जुमले का जुमले पर होगा। अभी हमने पहले क्या पढ़ा? मुफरद का मुफरद पर। अभी है जुमले का जुमले पर आतफ होगा। तो इसमें लाकिन बाद नफ़ी इस्बात दोनों आ सकता है। लाकिन नफ़ी और इस्बात दोनों के बाद आ सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। शर्त क्या है? शर्त ये है कि एक जुमला माना के एतबार से मुस्बत हो और दूसरा जुमला माना के एतबार से मनफी हो। क्या मतलब? हरफ नफी नहीं भी आया हुआ, मुस्बत भी अब में आ सकता है, मनफी में भी आ सकता है। कब? जब लाकिन के जरिए से आतफ आप जुमले का जुमले पर कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर शर्त हमने क्या कहा? लफ्ज़ों में ना भी हरफ नफी आया हो, माने के एतबार से एक जुमला मुस्बत होना चाहिए, एक जुमला मनफी वाला मजमून रखने वाला होना चाहिए। और ये भी याद रखें, जब जुमले के जुमले पर आतफ होता है तो मजमून जुमला का होता है, क्योंकि वो मुफरद तो नहीं होता ना, जुमला होता है। तो जुमला में मजमून जुमला को लेते हैं, वो उसको बतवील मुफरद के कर लेते हैं हम। आई बात समझ? अब देखिए जी, मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल लिखिए। युसाफिरु ज़ैदुन लाकिन युकीमु अमरुन। युसाफिरु ज़ैदुन लाकिन युकीमु अमरुन, क्या माना? सफ़र करता है ज़ैद लेकिन अमर मुकीम है। अमर क्या है? मुकीम है। अब देखिए इसमें पहला जुमला मुस्बत है, सफ़र करता है ज़ैद, वलाकिन युकीमु अमरुन, और लेकिन अमर क्या है? मुकीम है, सफ़र नहीं कर रहा, घर में है ना। तो अब देखें वो भी मुस्बत है लेकिन माना के एतबार से मनफी है। क्यों? इसका उल्ट निकाले, क्या निकलेगा? यानी सफ़र नहीं कर रहा, तो माना के एतबार से सफ़र नहीं कर रहा। अब हरफ नफ़ी नहीं आया हुआ लेकिन माना के एतबार से मनफी, उसका मनफी मान। अच्छा, इसको समझ गए आप? तो गोया माने के एतबार से आप यूँ कह सकते हैं लाकिन युकीमु अमरुन का मतलब निकलता है लाकिन ला युसाफिरु अमरुन, ये मतलब निकलता है। हो गया ये भी। अच्छा, अब इसके साथ एक चीज़ और नोट करें, वो ये लाकिन का जो हुक्म है मशहूर मज़हब के मुताबिक, मशहूर मज़हब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ और भी हैं, वो ये है कि लाकिन में माक़बल जो नफ़ी है वो हरफ़े
نفی لا سے ہوتی ہے، نفی وہ حرف نفی لا سے ہوتی ہے، اور ما بعد اثبات لاکن سے ہوتا ہے. یہ بھی آپ نے پڑھا نا، ما قبل نفی کس سے ہوتی ہے؟ لا حرف نفی سے، اور ما بعد اثبات کس سے ہوتا ہے؟ لاکن سے، خاص کر جب عطف مفرد کا مفرد پر ہو، مفرد کا مفرد پر ہو. صحیح ہو گیا. اب بل کو دیکھیں، بل میں ما قبل اور ما بعد نفی دونوں خود بل کرتا ہے. بل کے اندر ما قبل اور ما بعد کی جو نفی اثبات ہے، ما قبل نفی اور ما بعد اثبات، یہ خود کون کرتا ہے؟ بل کرتا ہے. تو یہ بل اور لاکن میں فرق نمبر 2 ہو گیا. ایک فرق اوپر لکھا ہے نا، تو یہ فرق نمبر 2 ہو گیا. نوٹ کر لیا؟ اچھا جی. اب اس کے بعد ہم عبارت کی طرف جا رہے ہیں، اور عبارت کے اندر جو چیزیں ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے پہلے میں واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے عبارت کو سمجھنا آسان ہو جائے. مثال کے طور پر وہ چند چیزیں آپ لکھ لیں کہ لیکن جب عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے، عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ کلام میں اتساق پایا جائے. اتساق، کلام میں کیا پایا جائے؟ اتساق. اتساق کیا چیز ہوتی ہے؟ اتساق پایا جائے. اتساق کیا چیز ہوتی ہے؟ اتساق کا معنی ہوتا ہے ملنا، جڑنا، جوڑنا، اور موافق ہونا، مطابق ہونا، ہموار ہونا، مناسب ہونا. اس طرح کے معنی آپ اس کے لے سکتے ہیں. خلاصہ یہ ہے لیکن عطف کے لیے اس وقت ہوگا جب معطوف معطوف علیہ میں کچھ جوڑ بیٹھتا ہو. ایسے نہ ہو السلام علیکم اٹھے پر پڑھتا جی تو مطلب کلام میں کوئی جوڑ بھی بیٹھتا ہو، ملتی جلتی ہو، چاہے وہ کوئی بالکل یعنی آپس میں قریب کا اور سیدھی لائن کا تعلق ہو، یا بے شک تضاد کا تعلق ہو، ایک اور ہے دوسرا اس کے متضاد ہے، لیکن کچھ نہ کچھ جوڑ تو بیٹھتا ہو نا. جب بے جوڑ کلام ہوگا تو پھر اتساق نہیں پایا جائے گا. کچھ سمجھ آئیے میری بات؟ اتساق میں کچھ جوڑ بٹھانا ہوگا آپ کو. جوڑ بیٹھتا ہوگا تو ہم عطف کے لیے لیں گے، وغیرہ نہیں لیں گے. اب اتساق کے لیے 2 شرطیں ہیں. اتساق کے پائے جانے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2. نمبر 1، لیکن کا ماقبل اور مابعد آپس میں متصل ہو. لیکن کا ماقبل اور مابعد آپس میں کیا ہو؟ متصل ہو. نمبر 2، چونکہ لیکن میں آپ نے پڑھا ہے نا نفی اثبات ہوتے ہیں، تو نفی اور اثبات کا محل الگ الگ ہو. نفی اور اثبات کا محل الگ الگ ہو. ظاہر بات ہے ایک ہی چیز کی آپ نفی کر دیں اور اسی کا اثبات کر دیں، یہ تو کوئی تک نہیں ہے نا. یہ تو آپ یا پہلے غلط ہوئے ہیں یا بعد غلط ہوئے ہیں، یا پہلے سچ بول رہے تھے یا بعد میں سچ بول رہے ہیں. تو اب آپ جس کی نفی کر رہے ہیں اس کو کسی اور، وہ کوئی اور ہو، اور جس کا اثبات کر رہے ہیں وہ کوئی اور ہو، یا جس صفت کا اثبات نفی کر رہے ہیں وہ اگلی صفت اثبات والی کچھ اور ہو. تو اعتبارات کا کم از کم فرق تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ 2 نا. لیکن کا ماقبل اور مابعد آپس میں متصل ہو، یہ ایک شرط ہے. دوسری شرط میں نے کیا پائی؟ ایک کیا بتائی کہ نفی اور اثبات کا محل الگ الگ ہو. اب ذرا مثال لے لیں، مثلا جہاں اتساق پایا جائے گا دونوں شرطوں کے ساتھ. جی آپ نے مثال لکھی ہے یسافر زید لیکن یقیم عمر. مثال لکھی ہے نا، اسی کو لے لیں ذرا. اب پہلی شرط یہاں پر ڈھونڈیں اس میں کہ ان کے آپس میں سفر اور اقامت کا جوڑ موجود ہے. سفر اور اقامت کا آپس میں جوڑ موجود ہے نا. جوڑ موجود ہے کہ ایک سفر میں ہوتا ہے آدمی تو یا سفر میں ہوتا ہے یا کہ اقامت میں ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان میں نسبت کون سی پائی جا رہی ہے آپس میں؟ سفر اور حضر کی تضاد. سفر میں ہے تو حضر میں نہیں، حضر میں ہے تو جوڑ تو پایا گیا نا. جوڑ جس درجے میں بھی ہو ایک جوڑ کی کیفیت بیٹھ سکتی ہو، تو لہٰذا اتساق یہاں پر پایا گیا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب
ایک طرف یعنی ان کا متضاد کی نسبت پائی جا رہی ہے، ایک طرف اقامت ہے اور ایک طرف کیا ہے؟ سفر ہے۔ اور دوسری شرط کو آپ اس لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کا اثبات کیا جا رہا ہے وہ اور ہے اور جس کی نفی کی جا رہی ہے وہ اور ہے۔ مثلا جس کا اثبات کیا جا رہا ہے وہ محل زید ہے، محل مجیء زید، زید کا آنا، محل سفر زید، اور جس کی نفی کی جا رہی ہے سفر کی وہ کون ہے؟ محل عمر ہے۔ تو محل جدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ جدا ہیں۔ تو دونوں شرطیں پائی گئی، ایک نسبت پائی گئی، جوڑ آپس میں بیٹھ رہا ہے کہ نسبت کون سی پائی جا رہی ہے؟ تضاد والی۔ تو تضاد بھی ایک نسبت ہے۔ آپ نے نہیں پڑھا دو کلیوں کے درمیان میں 4 مشہور نسبتیں، ان میں سے دوسری کون سی پڑھی؟ تباین۔ تو نسبت ہے تو کہا ہے اس کو نسبت میں۔ اچھا جی، تو یہاں پر ایسے ہی دوسری محل بھی جدا ہیں، تو پہلے میں محل کون ہے؟ زید ہے، دوسرے میں کون ہے جملے میں؟ عامر ہے، لہٰذا اتساق پایا ہی گیا، تو یہ ٹھیک ہے جی۔ چلیں جی، اب ہم ذرا ان شرطوں کی نفی کر کے مثال دیتے ہیں۔ مثلا اول کی شرط کی آپ نفی کر لیں اور یوں کہیں، آپ نوٹ کریں، اول شرط کی نفی کرتے ہوئے آپ یوں کہیں یسافر زید لاکن یأکل عمر، یسافر زید لاکن یأکل عمر، سفر کرتا ہے زید لیکن کھاتا ہے عمر۔ اب بھائی اس کے سفر کرنے کا اور اس کے کھانے کا آپس میں کیا جوڑ بیٹھا؟ پہلی شرط نہیں ہے نا، کوئی جوڑ نہیں بیٹھ رہا۔ اچھا جی، کیونکہ عقل اور سفر اور عقل کھانا ان میں آپس میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھ رہا کسی نسبت کے اعتبار سے۔ اچھا، لہٰذا جب یہ پہلی شرط کی نفی ہو گئی ہے، کس طرح دونوں طرف ہوتا؟ ہاں کھانے پینے کا ہوتا، پھر بالکل بالکل پھر ہو جاتا، ہاں پھر ہو جاتا۔ اب یہاں اب آپ سے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ جب یہاں پر یہ جوڑ نہیں بیٹھا ان کا، تو اب اس کو ہم تو نہیں بنا سکتے لاکن کو عطف کے لیے، ہاں جی، تو پھر کس کے لیے ہوگا یہ لاکن؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ لاکن استیناف کے لیے ہوگا۔ استیناف جملہ مستانف آپ نے پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ جملہ کی قسموں میں سے ایک مستانفہ پڑھا تھا نا جی۔ استیناف، استیناف کا معنی ہے پہلا جملہ کٹ، دوسرا جملہ نیا، دوسرا جملہ نیا شروع ہو گیا۔ اچھا جی، اب دوسری جو شرط ہے اس کی نفی کر کے دکھاتے ہیں جی۔ یسافر زید، اس کو بھی نوٹ کریں، یسافر زید لاکن یقیم زید، لاکن یقیم زید، سفر کرتا ہے زید لیکن اقامت میں ہے کون؟ زید۔ اب دیکھ لیا محل، ہم نے کہا تھا محل جدا جدا ہو گیا، محل کیا ہو گیا ہے؟ ایک۔ فیضا صاحب سمجھ گئے؟ دوسری شرط کی نفی کیسے ہو گئی؟ مثال محل یسافر زید، زید سفر کرتا ہے، اور لاکن یقیم زید، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادھر سفر میں بھی ہے ادھر گھر میں بھی ہے، تو محل ایک ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا محل کیا ہونا چاہیے؟ جدا۔ جی بالکل سمجھ گئے اس بات کو؟ یہ آپ کو سبق کا میں نے سارا مغز جو ہے وہ بتا دیا ہے۔ اب ذرا سبق کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ والعطف، اور عطف بہذہ الکلمہ، اس کلمہ کے ساتھ، کون سا کلمہ؟ لیکن، لیکن انما یتحقق، بے شک یہ عطف اس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے، عند اتساق الکلامی، شرط یہ ہے کہ کلام متسق ہو، اور متسق کلام کے لیے فإن کان الکلام متسق کی میں نے کتنی شرطیں آگے بتا دی؟ 2۔ فإن کان الکلام متسقا، پس پیشہ کلام اگر متسق ہو جائے، یتعلق النفی بالاثبات، پھر یہ نفی یہاں پر متعلق ہو جائے گی بالاثبات، اس اس بات کے ساتھ، الذی بعدہ، جو اس کے بعد لاکن پیدا کر رہا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر اس طرح کی بات نہ ہوئی، یعنی ان 2 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اڑ گئی، تو فہو مستانف، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ جملہ مستانف اگلا ہو جائے گا، جدا جدا جملے میں۔ صحیح ہو گیا؟ جاؤ، کتنی لمبی جی گال ہوتی ہے، کتنی شارٹ چیز کا شرط اور کی سمجھے آج بھی اس کو پھر۔ اچھا جی، پھر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں تو کو مثال ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال دے رہے ہیں یہاں سے اتساق کی۔ ما ذکرہ محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فی الجامع الکبیر، جامع کبیر میں فرماتے ہیں، اذا قال لفلان علی الف، کہ ایک آدمی نے کہا میرے فلانے کے لیے مجھ پر 1000 ہیں، اور پھر اس کے لیے 1000 کیا چیز ہیں؟ کس اعتبار سے ہے؟ 1000 امانت بھی ہو سکتی ہے،
ودیت بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہنے لگا قرض قرض ہیں. یہ نیچے لکھا ہے بیان الالفی، ہزار کا کیا بن گیا؟ بیان، کہ کس کھاتے میں مجھ پر ہزار؟ قرض. فقال فلان، پس فلانے نے جس کے لیے اس نے کہا تھا اس کے میرے اوپر ہزار ہے قرض، اس فلانے نے آگے سے کہا. فلانا کون ہو گیا؟ مقر لہو. کیا؟ مقر لہو. ایک مقر ہوتا ہے نا اقرار کرنے والا، ایک ہوتا ہے مقر اس میں مفعول لہو جس کے لیے اقرار کیا جائے. اس نے یہ کہا لا نہ وہ نہیں ہے، ولیکنہ پھر آگے کہتے ہیں اور لیکن وہ غصب، وہ تو تمہارے بولے چھک کے کھڑیا سے، چھین کے کھڑیا سے، چھین کے کھڑیا سے اس قرضہ ہے اپنی عزت بچانا سے بیچارے سنا ہے جی ہیں ایسا کو صدیق مجمع ہے این ہزار ٹھیک ہے تو خدا ہدایت چاہتی تھی اچھی گل ہے، لیکن ایسا کو اس کی عزت نہیں رہی پھر نا ایسا ہے تو قرضے نہ سے تو کچھ اور آ سے. اچھا لزمہ المال ہوا، اب یہاں پر جو ہے مال تو لازم ہو جائے گا. مال کیا ہو جائے گا؟ لأن الکلام متصق، کیونکہ کلام یہاں پر مقر لہو کا متصق ہے، یعنی دونوں شرطیں یہاں پر پائی جاری. فظاہر ان النفی، پس ظاہر ہو جائے گا کہ نفی کا نفی سببی، نفی صرف آ رہی ہے سبب کے اندر، کہ وہ سبب بتا رہا تھا 1000 کا قرض اور یہ بتا رہا ہے غصب، لیکن 1000 کی نفی یہ نہیں کر رہا. آتا ہے 1000 ہے لیکن اس طرح نہیں، اس طرح. تو اب یہاں پر نفی کس کی ہو جائے گی؟ اس سبب کی ہو جائے گی جو اس نے بتایا تھا مقر نے، اور مقر لہو والا سبب اس نے لے آیا اپنا، لیکن حسدون نفس المال، نفس مال کی نفی نہیں ہوگی. 1000 اس کو دینے ہوں گے، اب 1000 اس کے لیے ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیے. وقضا، اور دوسری مثال آ گئی ہے وقذالک، اور دوسری مثال لو قال لفلان، اس نے کہا فلانے کے لیے علیہ مجھ پر 1000 ہیں من ثمن هذه الجاریہ، اس باندی کے بقایا جات میں سے. فقال فلان، فلانے نے آگے سے کہا لا الجاریہ، جاریتو کا جاریتڑی جاریہ باندی توڑی باندی، ولیکن لی علیک 1000، لیکن میرے لیے آپ پر 1000 ہیں ضرور. یلزمہ المال، مال تو اس کو لازم ہو جائے گا. فظاہر، پس ظاہر ہوا اس سے کہ ان النفی، نفی یہاں پر کا نفی سببی، سبب کے اندر نفی ہے، لا فی اصل المالی، اصل مال کی نفی نہیں کر رہا. 1000 کہتے ہیں دو مجھے، 1000 تو ہیں لیکن اس کے نہیں ہے جس کے تو کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں اس باندی کے بقایا جاتے ہیں، کہتے ہیں باندی تو کوئی مبارک ہوا ہے، باندی دینی ٹھیک ہے، لیکن این دوڑتا آگے سے اس نے بھی وہ کچھ نہیں بتایا، بس کہہ دیا کہ لی علیک 1000 ہیں 1000 بس. لیکن چونکہ اس نے خود اقرار کیا ہوا الانسان یؤخذ بے ہی، اب اس کو دینے ہیں پھر. اچھا 2 مثالیں ہو گئیں، اب تیسری مثال. اب دیکھیں یہاں پر بھی من ثمن هذه الجاریہ، یہ سبب مال ہے یہاں پر، اور علیک 1000 یہ بھی سبب مال ہے. ٹھیک ہو گیا، سبب مال ہے یہاں پر، اور ان کے آپس میں اتساق موجود ہے. اتساق کیا ہے؟ موجود ہے. اب کس طرح اتساق موجود ہے یہاں پر؟ اس لیے کہ جاریہ اور مبیہ اور ثمن یہ ایک دوسرے کے لیے ساتھ آتے ہیں نا، وہ اس کا ثمن بنتا ہے، وہ اس کے لیے مبیہ بنتا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں ایک دوسرے. اچھا تو اس لیے، اور محل بھی جدا جدا ہے. پہلے میں اس نے کس کو بنایا ہے سبب؟ جاریہ کو، اور دوسرے میں وہ یا خالص قرض بتا رہا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ قرض، کوئی قرض لیا تھا اس کو بتا رہا ہے. تو محل بھی جدا جدا ہے اس لحاظ سے. ولا نمبر 3 ولو کان فی یدہ، اور اگر اس کے ہاتھ میں عبد کوئی غلام ہے، فقال، پس اس نے کہا، کس نے؟ مثلا اب یہاں پر ایسے کر لیں، فقال کے نیچے لکھتے ہیں زید. زید نے کہا ھذا العبد، یہ جو غلام ہے، لفلان، ان فلانے کے لیے، فلانے کے نیچے لکھتے ہیں بکر. فقال فلان، فلانے نے کہا، کس نے کہا؟ بکر نے کہا. بکر نے کہا نا، بکر نے کہا ما کان علی قطو، کچھ بھی نہیں ہو مڑے آستے، بالکل کچھ نہیں. قطو آپ کو پتہ ہے یہ ماضی منفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے اعوذ مضارع کی تاکید کے لیے آپ نے پڑھا ہے، منفی تاکید کے لیے. ولکنہ لفلان آخر، لیکن یہ فلانے ایک اور آدمی ہے اس کے لیے ہے. اب فلانے کے نیچے لکھتے ہیں آپ لفلان آخر کے نیچے خالد. کتنے آدمی ہو گئے جی؟ یعنی زید نے کس سے کہا؟ بکر سے کہا
کہ میرے ہاتھ میں جو غلام ہے یہ فلانے کا ہے یعنی بکر کا ہے. بکر نے آگے سے کہا مڑے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں بھائی, سیدھی صاف ستھری گھر ہے, یہ خالد صاحب دیں. بات یہ ہو گئی. فیوں وصل الکلام, اب یہاں پر دو صورتیں بنائی گئی ہیں, ایک ہے وصل کلام کی, ایک ہے فصل کلام کی. فیوں وصل الکلام, پس اگر بکر صاحب نے اپنا یہ کلام اس سے جوڑ کر کہا تھا, کان العبد للمقرر لہ الثانی, یہ غلام ہو جائے گا دوسرے مقرر لہو کا. دوسرا مقرر لہو کون ہے؟ خالد صاحب, اس کے نیچے لکھ دیں خالد. فیوں وصل کے نیچے آپ فائل کون ہے, کس نے؟ فیوں وصلہ دوسرا کون ہے؟ بکر. بکر نے اگر یہ جوڑ کے کہا تھا تو پھر کان العبد, یہ غلام ہو جائے گا دوسرے مقرر لہو یعنی خالد صاحب کا. لأن النفی, اس وجہ سے کہ نفی یہاں پر یتعلق بالاسبات, اس بات کے ساتھ لگ رہی ہے. کیوں؟ لوجود الاتساق, اتساق پایا جا رہا ہے یہاں پر. ویوں وصلہ, اور اگر اس نے بکر نے فصل کر کے کہا, جدا کر کے کہا, فاصلہ دے کے, کان العبد للمقرر الاول, یہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ پہلے کے لیے ہو جائے گا, خود زید کا ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ فیکون, پس یہ قول المقرر لہو, یہ جو ما کان علی قطو جو کس نے کہا تھا, اس نے خود اپنے اس قول سے اس کی طرف سے آئے ہوئے اقرار کو, ایجاب کو قبول کرنے کے بجائے رد کر دیا تھا, وہ تقریباً جھٹلا دیا تھا للإقراری, کس کے اقرار کو؟ زید کے اقرار. واپس ادھر ہی چلا جائے گا پھر پہلے کے پاس. آئی بات سمجھ؟ وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا, اب یہاں سے ایک جو ہے سمجھیں کہ تمہید پہلے ہے, تمہید کو ذہن میں رکھ لیں کہ تمہید کیا ہے یہاں پر. اچھا جی, تمہید اس کی یہ ہے کہ باندی کا جو نکاح ہے وہ مولا کی اجازت کے بغیر کہیں کر سکتی نہیں. مولا اجازت دے گا تو وہ نکاح کرے گی, وگرنہ نہیں کرے گی. اگر مولا کی اجازت کے بغیر اس نے نکاح کر ہی لیا تو موقوف رہے گا کس پر؟ مولا کی اجازت پر. مولا نے اجازت دے دی تو بس ٹھیک ہے, نافذ ہو جائے گا. اگر اجازت نہ دی تو نافذ نہیں ہوگا. اور اگر مولا نے اجازت دے دی, نافذ ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں اس کو جو مہر ملے گا, تو چونکہ وہ خود مال ہے مولا کا, تو لہٰذا اس کو ملنے والا جو مہر ہے وہ بھی مال کس کا بن جائے گا؟ مولا کا. یہ تمہیدی بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی, اب یہاں سے کہہ رہے ہیں اس وَلَوْ أَنَّ أَمَةً تَزَوَّجَتْ, اگر کسی باندی نے نکاح کیا اپنا بغیر اذن مولاہا, اپنے مولا کی اجازت کے بغیر, بِمِئَةِ دِرْہَمٍ, کتنی؟ 100 درہم مہر رکھنے کے ساتھ. فقال المولا, مولا نے کہا لا اجیز العقد, میں نہیں اس کو عقد کو جائز رکھتا, بِمِئَةِ دِرْہَمٍ, 100 درہموں کے ساتھ. ولیکن اجیزہ ب150, مگر 150 درہم ہوں تو ان کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہوں. بطل العقد, عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کیونکہ دونوں جملوں میں جو محل ہے, ہم نے کہا تھا محل کیا ہونا چاہیے؟ جدا. یہاں دونوں جملوں میں محل ایک ہے, وہ ہے نکاح, وہ ہے نکاح. پہلے میں اس بات بھی اسی کا ہوا اور دوسرے میں نفی بھی کس کی ہو رہی ہے؟ اسی کی ہو رہی ہے. تو محل جب ایک ہے, ہم نے کہا تھا محل جدا ہونا چاہیے, لہٰذا یہاں پر کلام میں اتساق نہ پایا گیا. جب اتساق نہ پایا گیا تو لہٰذا اس کلام کو ہم کیا کر دیں گے؟ یہ عقد ہی کیا ہو جائے گا؟ باطل, نکاح باطل ہو جائے گا. بطل العقد لأن الکلام غیر متسق, کیونکہ کلام یہاں پر غیر متسق پایا گیا. فإن نفی الاجازت واثباتها بعینها لا يتحقق, کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کو پہلے ادھر سے اجازت میں اور نفی اجازت کی نفی کرے اور پھر اس کا اثبات کرے؟ تو میں نے کہا تھا نا, یا پہلا سچ ہے یا پھر دوسرا سچ ہے, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فکان قولہ, پس ہو گیا اس کا یہ قول, لیکن اجیز, یا فکان قولہ, گویا کہ اس کا یہ قول, لیکن اجیز, یا لیکن اجیزہ, کیونکہ فعل ہے, لیکن اجیزہ, یہ اثباتہ بعد رد العقد, گویا عقد کو رد کرنے کے بعد پھر ثابت کر رہا ہے. تو کیا آپ کو ختم کرنے کے بعد دوبارہ کوئی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے, لیکن نئے سرے سے کرنا ہوگا. اب پھر کہنا ہوگا آ نظر بیٹھ حجاب کر, ہم قبول 150 کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. تو اگر وہ نہ کرنا چاہے تو نہیں ہوگا بس, اور زبردستی بھی نہیں کر سکتا اس باندی کے اوپر یا دوسرے کے اوپر, تو نئے سرے سے کرنا ہوگا.
اب کیونکہ یہاں پر استیناف کے لیے آ گئے، میں نے پیچھے بتایا تھا جب لاکن اتساق والی دو شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر لاکن اپنے اصل معنی سے نکل کر کدھر آ جاتا ہے؟ عطف سے نکل کر استیناف کے لیے آ جاتا ہے، تو نہ اس طرح سے اس کو عقد کرنا پڑے گا۔ وَكَذَلِكَ اگر لو، اور اسی طرح یہ بات یوں بھی سمجھیں، لو قال، اگر اس نے کہا لا اجیزہ ولکن اجیزہ ان زدتنی 50 علی المئۃ، اگر تم اس پر 50 زیادہ بھی کر دے تو اس پر 100 پر، تو پھر یکون فسخا للنکاح، یہ بھی سیدھا سیدھا نکاح کو فسخ کرنے والی بات ہو گئی۔ اثر نو لعدم احتمال البیان، کیونکہ یہاں پر بیان کا احتمال کا معاملہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ جس کو اس نے آگے بیان کیا۔ لأن من شرط ہی، اس وجہ سے کہ اس کی شرط میں سے کیا ہے کہ جب آپ لاکن کو حرف عطف کے طور پر لیں تو الاتساق، اتساق ہونا چاہیے، ولا اتساق، اس میں کوئی اتساق نہیں ہے، اس میں کوئی اتساق نہیں ہے۔ یہاں ایک اشکال اس کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہاں پر اول جملہ میں 100 مہر ہے نا، دوسرے میں کتنے 150 ہے، تو ان کو محل بنا لیں، ایک میں 100 ایک میں 150 ہے، تو محل جدا کر دیں اور معاملے کو ٹھیک رکھ دیں۔ سوال سمجھ آیا؟ آپ نے عقد نکاح کو بنایا نا، محل واحد ہے، لہٰذا یہ عطف سے گیا۔ کہتے ہیں آپ 100 150 کو بنا لینا، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، تو اس جملے کو ٹھیک کر لیں۔ تو آگے سے جواب اس کا یہ دیا گیا ہے کہ مہر جو ہے یہ رات کو بھی مغرب کے بعد ایک وکیل صاحب انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے، مہر جو ہے نا وہ نکاح کے اندر شرط خاص نہیں ہے، شرط عام ہے اور ایک امر زائد ہے۔ کیا مطلب؟ اگر آپ مہر نہیں بھی رکھیں گے نکاح پھر بھی کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، البتہ مہر مثل آئے گا، مہر مثل آئے گا، لیکن گواہ شرط خاص ہیں، اگر آپ گواہ نہیں رکھیں گے اس میں تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، اس کو زنا کہا گیا، وہ شرط خاص ہے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں جی مہر کو بنائیں، تو امر زائد جو ہوتا ہے اس کو اتساق میں معیار اور اعتبار اس کا نہیں کیا جاتا۔ اتساق کے معاملے میں جو امر زائد ہوتا ہے نا اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اب عقد نکاح کو لیے، عقد نکاح اصل ہے، تو لہٰذا وہ محل کو ہم اس کو محل بنایا اور وہ محل واحد تھا، تو لہٰذا شرط اتساق نہ پائی گئی تو ہم نے اس کو استیناف پر محمول کر لیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ آپ کا ہو گیا ایک سبق مکمل۔